ख़वातीन व हज़रात, आज उर्दू फ़िक्शन के 3 बहुत अहम नाम सैयद मोहम्मद अशरफ, सलाम बिन रज़ाक, हुसैन उल हक साहब हमारे साथ हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि उर्दू की जितनी भी असनाफ़ हैं उनमें जो अहम लिखने वाले हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, लेकिन किसी भी सिन्फ पे ये डिस्कशन एक तरह से हम लोग पहली बार कर रहे हैं जिसमें 2-3 लोग शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने उर्दू अदब के हवाले से जो अहम लिखने वाले लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाई है, लेकिन होता ये था कि किसी शायर को या अफसाना निगार को हम अपने स्टूडियो में आने की दावत देते थे तो उनसे कुछ जानने की कोशिश करते थे। पहली बार हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हम किसी एक ख़ास सिन्फ के अहम लिखने वालों को 2-3 लोगों को एक साथ एक जगह जमा करें और उनसे कुछ जानने की कोशिश करें। सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, सलाम बिन रज़ाक साहब, हुसैन उल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया है। अशरफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उर्दू फ़िक्शन के हवाले से और ख़ास तौर से उर्दू अफसाने के हवाले से, एक तरफ शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी खड़े हैं, एक तरफ वारिस अलवी हैं। अफसाने की हिमायत में अगर वो किताब आप पूरी की पूरी पढ़ जाएं तो पढ़ने के बाद आदमी को ऐसा लगता है कि ये किताब अफसाने की हिमायत में नहीं बल्कि अफसाने की रद में लिखी गई किताब है, जिसका उन्होंने बार बार ज़िक्र भी किया है। और उनका कहना यह है कि अफसाना शायरी के मुकाबले में या उर्दू अदब में दूसरे दर्जे की चीज़ है। तो अफसाने पे ये जो राय इनकी है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की, आप किस हद तक इससे मुत्तफ़िक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने बात बड़ी उम्दा कही कि एक तरफ शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी खड़े हैं, एक तरफ वारिस अलवी खड़े हैं। जो इधर और उधर खड़े हैं उनसे अफसाना निगार को मतलब नहीं होता। जो दरमियान में होता है, यानी जो इनसे अलग जगह पर, मुमताज़ जगह पे है, वो खुद अफसाना निगार होता है। जी सर। ये तो अफसाना लिखने के बाद उसके आप आज़ाद हैं, आप ऐसी तनकीद कीजिए या वैसी तनकीद कीजिए, अफसाने की थ्योरी पे गुफ्तगू कीजिए या उसके ऊपर अमली तनकीद कीजिए। बुनियादी बात जो है वो, अगर आप उस ज़बान के आशना हैं और आप उस किताब को या उस कहानी को पढ़ सकते हैं तो आपको किसी नाक़िद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अफसाना जो है वो कोई चीज़ता नहीं होता है जी। अफसाना जो है, ये तो हो सकता है कि अफसाने में, देखिए अफसाने में बहसें ज़्यादातर क्यों होती हैं, मैं उसको चंद जुमलों में कहना चाहता हूँ कि दोनों हजरात जो मेरे दोनों तरफ बैठे हुए हैं ये अफसाने के बड़ों में शुमार की जाती है जी। और हमने अपने लड़कपन में इन दोनों की कहानियाँ पढ़ कर अफसाना लिखने का शौक़ पैदा किया। जी सर। तो हम जो बात कहेंगे वो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहने की कोशिश करेंगे। अफसाने पे जो मुबाहिस होते हैं ज़्यादातर वो इस बात पर होते हैं कि अफसाने का जो कम्युनिकेट करने का तरीक़ा है वो कैसा है। जी। कभी कभी मौज़ूआत के ऊपर भी गुफ्तगू होती है। तो फ़ारूक़ी साहब जो ने एक ज़माने में अपनी तनकीद में जो लिखा उसका मफ़हूम ये था कि अफसाने की ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो बहुत आसानी के साथ जिस पर लोग न पहुंच सकें जी। न समझ सकें। उसके अंदर एक पूरा सिस्टम होना चाहिए ज़बान के टूल्स का और इसका और उसका। वो ख़ुद उस पर अमल नहीं कर पाई। जब वो सवाल लिखने बैठे या जब वो अपना ज़ख़ीम नावल लिखने के लिए कई चांद थे सरे आज़मा, तो उन्होंने बिल्कुल उस पर अमल नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि सपाट नस्र लिखी, लेकिन उन्होंने सीधे स्वभाव लिखा उसको, और उसमें किसी किस्म के जो यानी अगर इस्तिआरे और तशबीहात और तमसीलात भी आती हैं तो वो बराह रास्त बनी हुई तैयार की हुई आती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि गोरख धंधा बन जाए कोई। तो उन्होंने तनकीद कुछ लिखी और तहरीर कुछ लिखी, तो उनके मामलात तो ये हैं। जहाँ तक वारिस अलवी का सवाल है, वारिस अलवी साहब जो है वो अफसाने की तनकीद में फ़ारूक़ी साहब से बहुत आगे हैं, और हालांकि उन्होंने मुझ पर बिल्कुल नहीं लिखा, मुझे उसका कोई शिकवा नहीं है। मैं तो वारिस साहब की बहुत कदर करता हूँ, और उन्होंने एक मेरे अफसाने पे लिखा था मज़मून जो मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो नाम छुपा के लिखा गया था। फिर मुझसे जवाब मांगा गया तो तब भी मुझे नहीं मालूम कि किसने मज़मून लिखा है, तो मैंने उसका जवाब दिया। जो वो जवाब जो था वो कुछ ज़रा ज़्यादा सख्त हो गया था, सौगात में छपा था। तो उसके बाद फिर वालिद साहब मुझसे मोहब्बत करने लगे और कहने लगे वो मैंने मजमून लिखा ही इसलिए था ताकि तुमसे ताल्लुकात ज़रा मेरे पैदा हों और ज़रा बातचीत पैदा हो। ये उनका अंदाज़ था मोहब्बत करने का, शफ़क़त करने का। मेरे कहने मतलब ये कि वारिस अलवी को वर्ल्ड लिटरेचर की मालूमात थी, न सिर्फ मालूमात थी बल्कि इश्क था उनको, और हिंदुस्तानी अदब का भी उनका बहुत गहरा मुताला था। ख़ास तौर से जो 4 देवज़ात कहलाते हैं हमारी उर्दू की कहानी के, चाहे वो मंटो हों, असमत, बेदी, कृष्णचंद, इनके ऊपर बहुत गहराई के साथ उन्होंने पढ़ा था और लिखा था।
ان کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وہ تنقید کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں جملے بازی اور کبھی کبھی اپنی ہی زبان میں جسے پھکڑ پن کہتے ہیں اس کا استعمال کرتے تھے. اس سے ان کی تنقید دلچسپ ہو جاتی تھی. لیکن ان الفاظ کا مزہ اٹھائیے اور باقی الفاظ سے آپ بصیرت لیجیے. جی جی. لیکن اشرف صاحب یہ جو تنقید کا ہمارے ہاں زمانہ رہا ہے اب دھیرے دھیرے بادل چھٹ رہے ہیں. تخلیق کار یا تخلیق اور نقاد اور قاری یہ تین الگ الگ لوگ ہیں جو ایک کہانی لکھتا ہے, ایک کہانی پڑھتا ہے اور ایک ایسا شخص بیچ میں ہے جو کہانی کو پڑھنے والے تک پہنچاتا ہے. تو وارث الوی نے کہیں ایک جگہ لکھا ہے کہ نقاد جو ہے کبھی کبھی مجاور یا مولوی بن جاتا ہے. تو تخلیق کار کو یا تخلیق کو کسی نقاد کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ چونکہ ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ ہم نے یہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ تخلیق کار تو کہیں پیچھے چلا گیا بیچارہ, تخلیق بھی اس کے پیچھے چلی گئی. وہ زمانہ صرف نقادوں کا زمانہ رہا ہے, تنقید نگاروں کا زمانہ رہا ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے ایک سنجیدہ اور پڑھے لکھے معاشرے میں کہ اس میں تخلیق کی قدر ہو, تخلیق کار کی قدر ہو, نہ کہ نقاد کی. میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ چاہے اردو کا معاشرہ ہو چاہے ہندی کا معاشرہ ہو, جہاں تک میٹنگز میں بلانے کا اور جلسے کرانے کا معاملہ ہے وہ نقادوں کو ضرور جو ہے پہلے بلایا جاتا ہوگا. لیکن جہاں تک ان کی قدر کرنے کا سوال ہے, ایک لمبی لائن موجود ہے. فیض سے اٹھائیے اور انتظار حسین اور قاضی عبدالستار اور قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی, یہ سب کے سب جو ہے ان میں کوئی نقاد نہیں ہے, یہ سب تخلیق کار ہیں. جو دوسری آپ نے بات کہی وہ بڑی دلچسپ تمثیل آپ نے دی وارث الوی کے حوالے سے کہ ایک مجاور اور قبر. تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی تخلیق کو اس کی ضرورت ہے تنقید کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ قبر کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجاور کھڑے ہو کے وہاں پہ فاتحہ پڑھے. تو اسی طریقے سے تخلیق کار کو, لیکن ایک حقیقت سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے, بہت سی تخالیق ایسی ہوتی ہیں, بہت سے کریشنز ایسے ہوتے ہیں, تخلیق کار اپنے زمانے سے تھوڑا آگے ہوتا ہے اور زمانے کی عام سطح سے بھی تھوڑا بلند ہوتا ہے. تو اس کی بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں دبیز ہو جاتی ہیں, ان میں دوازت ہوتی ہے, ان میں ایک طریقے کا اسرار ہوتا ہے, رمز ہوتا ہے, کچھ ایسی چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتی پہلی سطح میں. تو ایک اچھا تنقید نگار, اور اگر فکشن کا تنقید نگار ہے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس فکشن میں تادیر کھڑا ہوا ہو, اس نے پڑھا بھی ہو, اول سے آخر تک وہ سمجھا بھی ہو. تو وہ ضروری بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, وہ اس کے دوسرے پہلوؤں کو دکھلانے کے لیے, اس کی چیزوں کو اور نمایاں کرنے کے لیے, خد و خال کو اور بہتر کرنے کے لیے. تو تنقید نگار کی اس اہمیت سے کوئی انکار نہیں کرتا. وہ تنقید نگار بھی کوئی خدا نہ کرے ایسا تھوڑی ہے کہ ہم شہر کے رہنے والے ہیں اور وہ جنگل کا رہنے والا ہے, وہ سب اسی دنیا کے لوگ ہیں. کبھی کبھی یہ تنقید کرتے ہیں سلام بن رزاق صاحب, حسین الحق صاحب تو عام طور پہ تنقید کرنے میں کوئی باک نہیں محسوس کرتے. تو جب ان کی تنقیدیں آئیں تب آپ دیکھیے کہ تنقید, فکشن کی تنقید, اس تنقید میں کیا فرق ہے جو ایک تنقید نگار کرتا ہے اور جو ایک تخلیق کار کرتا ہے. کیونکہ تخلیق کار اس پورے درد سے گزرا ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کار کو کسی تنقید نگار کی اصلاً ضرورت نہیں ہے. اصل میں تو تنقید نگار کو تخلیق کار کی ضرورت ہے. اگر تخلیق نہیں پیدا ہوگی تو تنقید کس پہ لکھیں گے؟ تھیوری پہ کب تک لکھتے چلے جائیں گے؟ عملی تنقید کے لیے تو تخلیق کا ہونا ضروری ہے. میں اس سے زیادہ گستاخی نہیں کر سکتا. رزاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. رتن ناتھ سرشاد سے اگر ہم شروع کریں, فسانہ آزاد, مرات العروس, امراؤ جان گودان, پھر انتظار حسین, عینی آپا, عبداللہ حسین, یہ سب بہت اہم لکھنے والے ہمارے ہاں رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم جب بھی فکشن کی بات کرتے ہیں, شاعری کی بات کرتے ہیں, غالب کی, تو غالب ہمارے ہاں سب سے بڑا شاعر ہے, امیر کی بات کریں گے, فیض کی بات کریں گے, نون میم راشد کی یا میرا جی کی. لیکن جب ہم فکشن کی بات کرتے ہیں تو فکشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیخوف کے برابر لکھنے والا ہے, اگر بیدی چیخوف کے برابر لکھنے والے ہیں, منٹو فلاں کے برابر لکھنے والے ہیں. یہ جو موازنہ ہم لوگ کرتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے کہ ہم یہ کہیں کہ منٹو دوستویسکی کے برابر لکھنے والا ہے یا موپاساں کے برابر لکھنے والا ہے یا چیخوف کے برابر لکھنے والا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں موازنہ کرنا ہی ہے تو جو ہماری اپنی زبانیں ہیں, جو ہمارے آس پاس بولی جاتی ہیں, جن کو ہم لوگ پڑھتے ہیں, جن کو آپ بھی پڑھتے ہیں, آپ مراٹھی بھی پڑھتے ہیں, تو موازنہ اگر کرنا ہے تو ہمیں کسی اپنی زبانوں سے کرنا چاہیے اگر کہیں ضروری ہے. لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ فلاں سید محمد اشرف کا یہ ناول عالمی ادب میں کہاں پہ ہے. کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ شاعر کے لیے یہ نہیں کرتے ہم لوگ. نہیں, شاعری کے لیے بھی ہوتا ہوگا.
نہیں، موازنہ کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر موازنہ کیا جاتا ہے. جیسے ابھی آغا اشرف کاشمیری کو جو ہے وہ ہندوستان کا یا اردو زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا تھا. تو یہ باتیں جو ہیں ہوتی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ عوامی سطح پر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. ادبی سطح پر اس قسم کے القابات کی اور خطابات کی یا اس قسم کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ادب میں کوئی اس طریقے سے آغا اشرف کاشمیری کو اردو کا شیکسپیئر نہیں کہے گا، یا کسی نے لکھ دیا ہوگا بیدی کو چیخف اردو ادب کا، اس طریقے سے وہ بات نہیں ہے. لیکن ادب میں جو نام آپ نے جتنے بڑے نام لیے ہیں ان کی اپنی انفرادیت ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علاقائی زبانوں سے اس کا موازنہ کسی سے کسی کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بیدی کے بارے میں ہم کو بات کرنی ہے تو بیدی کے فکشن کے تناظر میں ہی ہم کو اس سے بات کرنی چاہیے. منٹو کے تعلق سے بات کرنی ہے تو منٹو کو، حالانکہ یہ تمام ہم معاصرین تھے، ایک ہی ہم اثر تھے، ایک ہی حیات میں سب تھے، لیکن ہم کبھی بیدی کا تقابل جو ہے وہ منٹو سے نہیں کرتے، یا منٹو کا جو ہے کرشن چندر سے نہیں کرتے. اگر کرتے بھی ہیں ایک ہاتھ دو جملوں کے اندر بات نکل جاتی ہے، کیونکہ ان کے اسلوب الگ ہیں، ان کے موضوعات الگ ہیں، ان کا اپروچ الگ ہے، ان کا بیان کرنے کا انداز الگ ہے. تو اس طریقے سے ہم کو اس ادیب کا، جس ادیب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس ادیب کے پورے ادب کو کھنگالتے ہوئے اس میں سے ہم کو جو کچھ بھی موتی نکالنا ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں. اس میں سے ہم کو جوہر تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. رزاق صاحب، اشرف صاحب سے جیسے میں نے ذکر کیا، بات کی کہ افسانہ فاروقی صاحب کے نزدیک دوسرے درجے کی چیز ہے، لیکن دوسری طرف آپ کے منٹو کھڑے ہیں جو صرف اپنے افسانے کے دم پہ زندہ ہیں. منٹو نے تو کوئی ناول نہیں لکھا، ایک آدھ ناول ادھورا سا ناول ہے، لیکن بحیثیت افسانہ نگار منٹو ہمارا بڑا لکھنے والا ہے. تو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ افسانہ دوسرے درجے کی چیز ہے اگر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے سامنے منٹو جیسا تخلیق کار کھڑا ہے. دیکھیے، جہاں تک شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب کا تعلق ہے تو جو ان کا پہلا ایڈیشن تھا اس کے اندر تو انہوں نے جو باتیں کہیں وہ کہیں، لیکن جب شاید وہ دوسرا ایڈیشن آیا اس کے اندر انہوں نے کچھ ترمیمات بھی کیے. حالانکہ دوسرے ایڈیشن کو میں تفصیل سے دیکھ نہیں سکا، لیکن اس کتاب کے تعلق سے یہ بات سب ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ افسانے کی حمایت میں نہیں تھا، افسانے کی مخالفت میں ہی ایک طرح سے تھا. حالانکہ مخالفت لفظ استعمال کرنا ذرا سخت ہو جائے گا. افسانے کی قرد میں ہاں، اس کی افسانے کی قرت، یعنی ان کا جو یہ کہنا ہے کہ اردو افسانہ جو ہے وہ دوسرے درجے کی صنف، افسانہ دوسرے درجے کی صنف ہے. انہوں نے کئی مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، جیسے اردو افسانہ جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے، ناول بڑا بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی مثالیں جو ہیں وہ زیادہ کارآمد نہیں، وہ زیادہ دور تک جاتی بھی نہیں ہیں. لیکن اس کا جواب جو انہوں نے، وارث علوی نے جو جواب دیا وہ بہت اچھا جواب دیا. حالانکہ کہیں کہیں انہوں نے بھی زیادتیاں کی ہیں، زیادتیاں جیسے کہ وارث علوی صاحب کی تنقید کا ہی یہ انداز ہی ہے کہ وہ جب زیادتیاں کرتے ہیں تو بہت کرتے ہیں، اور تعریف کرتے ہیں تو بہت تعریف کرتے ہیں. جب کسی پر نچھاور، وہ پھولوں کو نچھاور کرنا ہوتا ہے تو پھر اس پر تو مطلب پھولوں کی برسات کر دیتے ہیں. اور اگر فرض کیجیے کہ کسی پر تنقید کرنی ہو تو وہ چھوٹے سے چوزے کو بھی جو ہے تیغ برراں سے کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. تو یہ ان کا انداز ہے. اور چھوٹے چھوٹے افسانہ نگاروں پر بھی انہوں نے ایسے ایسے تنقیدی جملے لکھے ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے. جیسے اچھا، وہ ان کی ایک اور عادت ہے جو اگر ان کی تنقید کو اور غور سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سبوں نے پڑھا ہوگا، کہ وہ جب اپنے معاصرین سے موازنہ کرتے ہیں تو مثال کے طور شوکت حیات کی کس کو سا چھوٹا سا پیراگراف لیں گے وہ، اور قاضی عبدالستار کے ناول کے پیراگراف سے اس کا موازنہ کریں گے. تو یہ جو موازنہ ہے یہ غلط ہے ان کا، اور یہ اس سے ہم متفق نہیں ہیں. لیکن جہاں تک فکشن کی تنقید کا سوال ہے تو فکشن کی تنقید ان سے زیادہ کسی نے نہیں لکھی. اچھی لکھی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا، لیکن اس میں اچھا بھی لکھا ہے اور کچھ ایسا بھی ہے جو زائد، ہاں جو کم. حسین الحق صاحب، یہیں سے میں بات شروع کروں گا کہ فکشن کی تنقید کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعری کو جتنے اچھے نقاد میسر آئے، جتنی اچھی تنقید شاعری کے حوالے سے لکھی گئی، وہ شاید اردو افسانہ یا اردو ناول کو میسر نہیں آئی. آپ اگر اردو افسانے کی یا ناول کی تنقید پہ بات کرنے لگیں کہ کون کون اہم نام ہیں، تو آپ ممتاز شیری سے زیادہ شروع کر لیں گے، اور پھر آپ کے پاس لے دے کے ایک اہم نام آتا ہے وارث علوی کا. تو افسانے کو شاید اس لیے بھی وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی. اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی رہی ہو کہ افسانے کو اس طرح کے نقاد میسر نہیں آئے. کسی حد تک آپ کی یہ بات درست محسوس ہوتی ہے، لیکن غور کرنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ
जिन ज़मानों से हम अफसाने का आगाज़ देखते हैं और अफसानों पर तनकीद का सिलसिला देखते हैं, उन ज़मानों से पहले से शायरी मौजूद थी और शायरी की तनकीद मौजूद थी। शायरी अदब का एक ऐसा सरमाया है जिसकी जड़ें कारी के यहाँ और नाक़िद के यहाँ बहुत गहरी मौजूद हैं, बहुत पहले से। वो एक साइकी बन गई है और एक मुहावरा बन गया है और एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हमारी ज़िंदगी के साथ चलती रहती है। उसकी बनिस्बत अफसाना बतौर ख़ास, ये सही है कि हकायत भी मौजूद थी और दास्तान भी मौजूद थी, लेकिन जिस चीज़ को हम आज अफसाना कहते हैं ये लगभग 20वीं सदी की शुरुआत से सामने आता है। 1905 से उर्दू में शुरू होता है, उससे कुछ और आगे पहले चले जाइए, मोपासा वग़ैरह और ओहनरी और तक चले जाइए तो और आगे तक। लेकिन बहरहाल शायरी की बनिस्बत अफसाना नौज़ाइदा। तो एक बुनियादी वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि हमारे पास जो अरस्तू की शेरियात का एक मेयार मौजूद है जिसमें शायरी को अदबुल आलिया तस्लीम किया गया और जिसमें तंज़ो मज़ाह को निचली सतह पर रखा गया और नस्र को ग़ालिबन उस वक्त काबिल तज़किरा भी नहीं समझा गया, तो वहाँ से अफसाना शायरी की बनिस्बत अदबुल आलिया के मदार में दाखिल होता नज़र नहीं आता। लेकिन अफसाने ने अपनी तगोदौ से अपने आप को साबित किया कि ये जो आगे ज़माना आ रहा है सनती इनकलाब के बाद और मॉडर्निज़म के बाद और पोस्ट मॉडर्निज़म के बाद बदलते हुए आलमी तनाजुर में आज आदमी को अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए जो अदबी मीडियम सबसे ज़्यादा कारआमद महसूस हुआ वो अफसाना है। तो इसलिए ऐसा हुसैनुल हक साहब कभी कभी महसूस होता है कि जब हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में नए लिखने वालों को, तो शायरी के मुकाबले में अफसाना और नॉवेल ज़्यादा लिखा जा रहा है, ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अफसाना आज का बयानिया है। फारूकी साहब ने एक बात कही थी, अफसाने को तरक्की पसंद बयानिया से जोड़ा था। तो दरअसल इसके पीछे क्या बात थी? बात ये थी कि शायरी जिस इजमाल की मुतकाज़ी है वो इजमाल बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद बयानिया और तरक्की पसंद उसलूब से अलग चीज़ है। तरक्की पसंद उसलूब बुनियादी तौर पर वजाहती और सराहती होता है और अफसाने का बयानिया भी चूँकि वजाहती और सराहती रहता है, इसलिए अफसाने के बयानिया उस पूरे माइंड सेट को ज़्यादा सूट कर रहा था जो शायरी के इजमाल से ज़्यादा नस्र की तफसील का सहारा लेकर अहद हाजिर की सऊबतों को बयान करना चाह रहा था। और इसीलिए प्रेमचंद से कृष्णचंद्र और से होते हुए चले आइए सैयद मोहम्मद अशरफ और सलाम बिन रज़ाक़ तक, आप देखेंगे कि अफसाने ने जो सऊबतें जिस अंदाज से बयान की हैं उसके लिए अच्छे शायर को अच्छा मेयार पेश करने के लिए, बुलंद मेयार पेश करने के लिए बड़ी जिगरकावी की ज़रूरत पड़ी है। और इसीलिए बांग्लादेश पर एक गज़ल फैज़ अहमद फैज़ की आई और उसके बाद के हादसात पर एक गज़ल इरफान सिद्दीकी की आई। बाकी जिसने भी इस हादसात को बयान करना चाहा या असली हादसात को, वो नाकाम हो गया है। जी, बहुत अच्छी बात जी। सर, अदब पर, हमारी उर्दू अदब पर, जैसे हुसैन साहब से भी मैंने ये जिक्र किया कि शायरी की एक तरह से हुक्मरानी रही है और वो रहनी भी चाहिए। उनकी जड़ें बहुत फैली हुई हैं और
افسانہ چونکہ ہمارے ہاں 100 سے 150 سال کی پیداوار ہے، اگر ہم افسانے کا ذکر کریں، داستان کو چھوڑ دیں، تو آپ کو لگتا ہے کبھی، چونکہ اصناف کے اندر بھی ایک طرح کی کشمکش رہتی ہے، جو ہماری اپنی اصناف ہیں، آج غزل کی حکمرانی ہے، کل ہو سکتا ہے شاعری کی ہو، اور ترقی پسند تحریک آپ کے سامنے ہے جنہوں نے افسانے کی حمایت میں سب چیزیں کیں، اور اختر الایمان نے تو غزل کی بہت سخت مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود محسوس یہ ہوتا ہے کہ ادب میں حکمرانی جو ہے اردو شاعری کی ہے یا غزل کی ہے. افسانہ اس طرح اس ہمارے معاشرے میں اس طرح سانس نہیں لے پا رہا ہے جس طرح مغرب میں لے رہا ہے. ادب کی اصناف کو معیار بنا کر جب اس کی شہرت یا مقبولیت کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ تناظر ہوتا ہے جو تناظر سامنے لایا جاتا ہے. جی. شاعری کی حکمرانی ہونی چاہیے، حسین الحق صاحب نے ایسا نہیں کہا تھا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاعری کی جڑیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکمرانی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. حکمرانی جو ہے وہ مشاعروں کی ہے اصل میں، تو اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے شاعری کی حکمرانی ہے. میں آپ سے صرف بہت معمولی سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ پروٹوکول کے خلاف ہے کہ میں آپ کا سوال کا جواب دیتے وقت آپ سے ایک سوال کروں، لیکن وہ سوال برائے بیت کر رہا ہوں کہ کیا آپ مجھے اردو کی 25 نظموں کے نام گنا سکتے ہیں؟ میں آپ کو 50 افسانوں کے نام گنا سکتا ہوں. جی. اور میں ایک عام ناقد سے، ایک عام قاری سے بھی اگر پوچھوں جس نے اردو کو پڑھا ہو، مثال کے طور پر ان کے بچوں سے یا اپنے بچوں سے یا ان کے ہم عمروں سے جو آج افسانے کو پڑھ رہے ہیں، جی. آپ خود بھی تقریباً اسی ایج گروپ کے تعلق رکھتے ہیں، کہ آپ مجھے ذرا منٹو کے 4 افسانوں کے نام گنائیے، وہ بتا دے گا. بالکل. کرشن چند، عصمت طرتلین، قاضی عبدالستار، احمد ندیم قاسمی، ہم سب لوگ نام بتا دیں گے. نون راشد کی 5 نظموں کے نون رشید، ہاں، حسن کوزگر کے بعد جو ہے آدمی اٹکنے لگتا ہے. بالکل. میرا جی کی جو ہے وہ کون، جاتری، اس کے بعد آدمی اٹکنے لگے گا. اختر الایمان کی 2-3 نظموں کے نام بتا دے گا، ایک لڑکا کا نام بتا دے گا، یادیں بتا دے گا. اور یہ گفتگو تو میں جب کر رہا ہوں جبکہ مجھے شاعری سے دلچسپی ہے، ورنہ اگر کوئی میری جگہ وہ آدمی بیٹھا ہوتا جو صرف افسانہ نگاری کرتا ہے، جس کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اتنے نام بھی نہیں گنا پاتا نظموں کے. تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نظم جو ہوتی ہے وہ ایک سائے کی طرح ہوتی ہے، اور افسانہ جو ہوتا ہے اس کے خد و خال جو ہے تصویر کی طرح ہوتی ہے. سائے جو ہیں آتے ہیں اور بڑے خوشگوار بھی لگتے ہیں اور ان کی ایک بڑی اہمیت بھی ہوتی ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ تصویر کی اگر ڈیٹیلز میں چلا گیا تو تصویر زندگی بھر کے لیے اس کے دل پر ثبت ہو جاتی ہے. اور شاعری اور افسانے، ان کے درمیان میں ایسی کشتی خدا کے لیے مت کروائیے کہ دارا سنگھ اور بھولو پہلوان یاد آ جائیں ہم لوگوں کو. شاعری کی اپنی اہمیت ہے، افسانے کی اپنی اہمیت ہے. کبھی کبھی افسانہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایک جملہ جو تھا وہ کچھ شاعری تھا. کبھی کبھی شاعری پڑھتے پڑھتے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر واقعے کا بیان جس مضبوطی کے ساتھ کیا گیا ہے اور جتنی گہرائی کے ساتھ کیا گیا ہے، عام طور پر شاعری میں نہیں ہوتا ہے، افسانے میں ہوتا ہے اتنی مضبوطی کے ساتھ تو بیان. تو کہیں کہیں سمتیں مل جاتی ہیں، کہیں کہیں اصناف ایک دوسرے کے گلے مل جاتی ہیں. تو ہم لوگوں کو نہیں لگتا کہ شاعری اور افسانے کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. یہ کام تو ہمارے بچوں کو سکھانے کے لیے، بچوں سے مراد یہ ہے جو طالب علم ہوتے ہیں نا ایم اے اور بی اے کے، ان کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ افسانہ ہوتا ہے، یہ شاعری ہوتی ہے، اور یہ اس کی تنقید کے یہ اوزان طریقے ہیں، اور اس کی تنقید کے یہ طریقے ہیں، اس کی یہ ادیب رہے ہیں. مختصر جواب میرا وہی جو میں نے آپ کو پہلے دے دیا کہ ایک تخلیق کار کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی تھیوری کو پڑھنے کے بعد لکھے. اور دوسرا جواب میں نے آپ کو قدرے تفصیل کے ساتھ دے دیا. ایک بات میں چھوٹی سی یہاں کہوں گا، حالانکہ شاید میں نے زیادہ وقت لے لیا آپ کا اس والے سوال کے جواب میں، کہ حسین الحق صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا ہوں کہ جہاں انہوں نے شاعری اور افسانے کی بات کی تھی، شاعری کی تنقید اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ شاعری کی تنقید کے پاس ٹولز بہت ہیں، پرانے ٹولز بہت ہیں، تذکروں سے لے کر اور حالی اور شبلی، اور اس کے بعد کا جو پورا دور گزرا ہے، پھر ترقی پسند، پورے زمانے میں جو ہے شاعری کے ٹولز کا، تنقید کے ٹولز کا استعمال ہوتا رہا. فکشن کی تنقید نے اپنے ٹولز ہی نہیں ابھی تک جو ہے وہ ٹھیک سے گھڑے ہیں. تو جب فکشن کی تنقید کے ٹولز ٹھیک سے گھڑ لیے جائیں گے تو فکشن کی تنقید جو ہے وہ آپ کو شاعری سے زیادہ نظر آنے لگے. جی. سلام رزاق صاحب، ترقی پسند تحریک، جدیدیت اور مابعد جدیدیت. ترقی پسند تحریک میں ہمارے سامنے منٹو، بیدی، کرشن چندر، عصمت آپا اور یہ اہم لکھنے والے آتے ہیں. پھر
پھر جدیدیت ہے، اس میں بلراج مہندرا، سریندر پرکاش اور اس طرح کے لکھنے والے ہیں. مابعد جدیدیت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے. ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. لیکن یہ تحریکات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں جدیدیت اور مابعد جدیدیت یا ترقی پسند تحریک میں افسانے کے لیے یا فکشن کے لیے، افسانے پہ تو بہت بات ہو گئی، فکشن کی بات کرتے ہیں، ناول کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے سازگار ماحول جو ہے وہ کس زمانے میں رہا ہے؟ یعنی کس عہد میں؟ کس عہد میں یہ جو تحریکات ہمارے جی کھائی ہیں؟ ظاہر ہے بالکل فکشن کے لیے سازگار ماحول جو ہے ترقی پسند کا ہی رہا ہے. ترقی پسندی کے زمانے میں جتنا لکھا گیا ہے آج تک جو ہے اس کا نام البدل تو لکھا نہیں جا سکا. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ترقی پسند جو ہے ایک تحریک تھی اور جدیدیت کوئی تحریک نہیں تھی، وہ تو ایک رجحان تھا جو جدیدیت کا، جو ترقی پسندی کے اگینسٹ یا اس کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے وہ کھڑا ہوا تھا. اچھا، جدیدیت کے عہد کے اندر فکشن زیادہ لکھا نہیں گیا، لیکن جو لکھا گیا اس پر گفتگو بہت ہوئی. اور یہ بالکل مطلب میں اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات سوچی سمجھی بات تو تھی. لیکن یہ بات ہے کہ جدیدیت کی ایک دین ہم لوگوں کو یہ ہے کہ جدیدیت کے زمانے میں فکشن پر لکھا گیا، اور جیسے افسانوں کی تجزیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جدیدیت کے زمانے میں ہی شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تو زیادہ تر شاعری پر گفتگو ہوتی تھی. تنقید میں ہمیشہ شاعروں کا ذکر ہوتا تھا، شاعری پر گفتگو کی جاتی تھی، شاعری پر لکھا جاتا تھا. لیکن جدیدیت کے زمانے میں افسانے پر لکھا جانے لگا، افسانوں کے تجزیے ہونے لگے، اور اس طریقے سے افسانے کو فائدہ بھی پہنچا. جبکہ جدیدیت کے زمانے میں افسانے ٹھیک سے اچھے نہیں لکھے گئے جتنے افسانے ہمارے لکھے گئے. اب یہ تو رہی تحریک کی اور اس کی عہد کی بات. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مابعد جدیدیت کی جو بات ہے، تو مابعد جدیدیت کے نام کے تعلق سے تو تنازع ہے ہی، اختلاف بھی ہے. بہت سے لوگ اس عہد کو پوسٹ ماڈرنزم کو جو ہے وہ جہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سی تحریکات اور بہت سی باتیں جو ہیں ہم کو مغرب سے جب وہاں پر امپورٹ کرتے ہیں، جب وہاں پر پرانی ہو چکی ہوتی ہیں باتیں، تقریباً ان پر پھپھوند لگ چکی ہوتی ہے، تب جو ہے ہم ہمارے یہاں اس کو تازہ دم کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے مابعد جدیدیت کا معاملہ بھی جو ہے وہ ایک کہا جا رہا ہے کہ جدیدیت ختم ہو گئی، یا جدیدیت کا کام اس نے اپنا ایک رول پورا کر لیا ہے، اپنا کردار ختم ہو گیا اس کا. اس کے بعد میں جو ہے وہ مابعد جدیدیت کا اس کے بعد کے عہد کو مابعد جدیدیت کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا ابھی تک کہا نہیں گیا، کوئی اس سے اتفاق کرتا نہیں. کوئی اس کے بعد میں جو افسانے لکھے گئے اس کو مابعد جدیدیت افسانہ کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نیا افسانہ، کوئی کہتا ہے کہ جدید، اس کے الگ الگ مختلف نام دیے. جیسے سر اشرف صاحب نے یہ فرمایا کہ ان سب چیزوں کی کوئی خاص ضرورت تخلیق کار کو نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی نظریہ ہم باہر سے امپورٹ کر کے لاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا، کم سے کم ایک اردو کا قاری ہونے کے ناطے ہمیں یہ تو سمجھنا پڑے گا یا چاہیے کہ یہ جو امپورٹ کر کے ہم ایک نظریہ لائے ہیں یہ ہم سے اصل میں چاہتا کیا ہے. ترقی پسند تحریک کی تھوڑی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ ادب سے چاہتے کیا تھے. جدیدیت کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ادب سے کیا چاہتے تھے. مابعد جدیدیت ادب سے چاہتی کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ابھی تک نہیں آئی، نہ کوئی سمجھا پایا اس طرح. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترقی پسند تحریک کا وہ زمانہ جس زمانے میں منٹو بیدی، کرشن چندر لکھ رہے ہیں، تو اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ عام قاری جو ہے اس کو علی سردار جعفری کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ممتاز شیریں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ منٹو کو سمجھائے گی. تو وہ ایک ڈائریکٹ رابطہ قاری کے ساتھ جو تخلیق کا تھا یا تخلیق کار کا تھا، وہ جدیدیت میں آ کے کچھ تھوڑا سا کم ہوا. تھوڑا سا کم نہیں اور بہت کم ہوا. کیونکہ اس زمانے میں عوامی، دیکھیے ترقی پسند تحریک جو ہے دراصل وہ عوامی تحریک تھی، عوام سے جڑی ہوئی تھی، اور ان کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا. اس مقصد کے تحت ہی وہ لکھا جاتا تھا، وہ لکھی جاتی تھیں چیزیں، اور وہ براہ راست عوام سے جڑنے کی کوشش کی جاتی تھی. کرشن چندر کے بارے میں سردار جعفری نے لکھا ہے کہ جب وہ محفل میں افسانہ پڑھتے تھے تو جس طریقے سے شاعر مشاعرے لوٹتا ہے اس طریقے سے افسانہ پڑھتے ہوئے عوام داد وصول کرتے تھے. یعنی انہوں نے افسانے کو اس زمانے میں شاعری کرشن چندر افسانے زیادہ مقبول کہا، اور حقیقت بھی ہے. اس میں چغتائی ہوئی ہے. کرشن چندر ہوئے جب کسی محفل میں جا کے افسانے پڑھتے تھے تو لوگ مشاعروں کی طرح ان کو داد دیتے تھے.
شاعروں کی طرح داد دیتے کہ جو عوام میں اس وقت چیزیں مقبول تھیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی گئیں. ظاہر ہی کم ہوگی کہ اس زمانے میں ان کے سامنے ایک مقصد تھا, اس مقصد کے تحت وہ ادب لکھا گیا. اب وہ مقصد کے تحت ادب لکھا گیا, اس لیے وہ مقصد وہ ادب جو ہے وہ دوسرے درجے کا ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر اعلیٰ درجے کا ادب بھی لکھا گیا, لیکن ہر افسانے کے تہ میں یا اس کے تہنے اس کے نیچے مقصد جو ہے پوشیدہ ہوتا ہے. ہر تخلیق کے ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے, اور مقصد پوشیدہ ہی رہنا چاہیے. جب وہ کھل جائے گا تو ظاہر ہے کہ پروپیگنڈا بن جاتا ہے. اور ترقی پسندوں پر یہی ایک الزام عائد کیا گیا تھا کہ جب انہوں نے اس کو ادب کو پروپیگنڈا بنایا تو وہ ادب نہیں رہا. پھر کرش چندر کے افسانوں پر بھی یہی الزام ہے, لیکن کرش چندر کے افسانے جو بہترین افسانے ہیں وہ پروپیگنڈا نہیں ہے, وہ ادب کا بہت بڑا حصہ ہے. اس عہد کے اندر جو بھی افسانے لکھے گئے یا جو بھی شاعری ہوئی ہے وہ پروپیگنڈا نہیں تھی. پروپیگنڈا جو شاعری تھی اس کو ہم شمار نہیں کرتے, لیکن جو ہے وہ بہت بڑی اور اعلیٰ درجے کی شاعری اور اعلیٰ درجے کا ادب ہے. ویسے ہی ترقی پسند تحریک میں جو چیزیں اعلیٰ ہاں, اور جدیدیت کے زمانے میں یہ سب چیزیں دیکھیے, جدید عہد کے اندر آپ کو ناول نہیں ملے گا. دو ایک ناول کسی نے لکھے ہوں گے, جیسے انہوں نے لکھا تھا انور سجاد نے جو ناول لکھا خوشیوں کا باغ, اس کے بعد میں جدیدیت کے اندر ناول ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن ادھر جو مابعد جدیدیت کے جو لکھنے والے ہیں, جس کو مابعد جدید عہد کہا جاتا ہے, اس کے بعد میں تسلسل کے ساتھ میں ناول لکھے جا رہے ہیں اور افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں, اور شاعری جو ہے وہ اب جو ہے دھیرے دھیرے مان پڑتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ابھی جو گفتگو ہوئی اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہم جب عوامی سطح پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو زیادہ سوٹ کرتا ہے افسانہ یا نثر, اور اعلیٰ یعنی جب ادب کے جو اعلیٰ اذہان ہیں ان کے سامنے, اذہان ہیں یا سمجھیے اعلیٰ درجے کی گفتگو کرنی ہو تو ہم شاعری کی بات کرتے ہیں. وہ عوامی سطح پر اس کو ہم لا نہیں سکتے ان باتوں کو. حسین صاحب یہیں سے بات شروع کروں گا کہ جو ناول, اب بس بالکل اشرف صاحب بالکل اختتام کی طرف ہیں. ناول کی اگر ہم بات کریں تو ناول جس زمانے میں لکھے گئے ترقی پسند تحریک کے زمانے میں, اس زمانے میں بھی جب ہم انگلیوں پہ گنتے ہیں چیزیں, گودان کا ذکر کرتے ہیں, شکست کا ذکر کرتے ہیں, منٹو ایک واحد ایسا افسانہ نگار ہمارے سامنے ہے جو بحیثیت افسانہ نگار ہمارے ہاں بڑا ہے. جو مجھے محسوس ہوا تھوڑا بہت فکشن پڑھتے ہوئے کہ آپ کے ہاں ناول لکھے گئے اور افسانے بھی لکھے گئے, لیکن جو ناول بحیثیت ناول نگار جو اسٹیبلش ہوئے ہمارے ہاں لوگ, چاہے وہ پریم چند ہوں, چاہے وہ بیدی ہوں, چاہے وہ عصمت ہوں, اور اس کے بعد پھر قرۃ العین حیدر ہوں یا انتظار حسین ہوں یا عبداللہ حسین ہوں, یہ سب نام بحیثیت ناول نگار ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ ناول کے لیے زیادہ سازگار ہے, افسانے کے لیے اتنا نہیں ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ ناول ترقی پسندی کے زمانے میں نہیں لکھے گئے. ترقی پسندی کا زمانہ جو تسلیم کیا جاتا ہے وہ 1935 سے 1947 کے بیچ کا ہے. 47 کے بعد وہ سارے خواب شکست ہو گئے, اور 47 کے بعد کا زمانہ خود اس زمانے کے ناقدوں کی نگاہ میں, زبان میں جمود کا زمانہ تھا. جتنے بڑے ناول تھے وہ سب 47 کے بعد لکھے گئے. آگ کا دریا, اداس نسلیں, آنگن, خدا کی بستی. نہیں, 47 آنگن کا تو پورا المیہ, پھر صفدر اور عالیہ کے. میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ چاہے آپ کرشن چندر کی بات کریں, چاہے آپ پریم چند کی بات کریں یا عبداللہ حسین کی بات کریں, آپ کے ہاں یہ تمام لکھنے والے بحیثیت ناول نگار اسٹیبلش ہوئے, افسانہ نگار نہیں ہو پائے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا تو کیا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سازگار ماحول ناول کے لیے تو ہے, افسانے کے لیے نہیں ہے, یا ہے؟ نہیں, دیکھیے, ہمارے سامنے 3 بڑے لکھنے والے اس زمانے میں موجود تھے جب آپ کرش چندر کا تذکرہ کر رہے ہیں. کرش چندر, منٹو اور بیدی, ان میں سے 2 بحیثیت افسانہ نگار اسٹیبلش ہوتے ہیں. کرشن چندر بحیثیت ناول نگار اسٹیبلش نہیں ہوئے. اگر ان کو وارث سلوی صاحب نے بھی اسٹیبلش کیا ہے تو بحیثیت افسانہ نگار ہی اسٹیبلش کیا ہے. اور بحیثیت ناول نگار کرش چندر
بعد کے دنوں میں کمرشیل بھی ہو گئے تھے. جی وہ تو خیر افسانے میں بھی کمرشل ہاں جی انڈسٹری کا معاملہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت افسانہ نگار لوگ اس زمانے میں بھی اسٹیبلش ہو رہے تھے. اور اصل میں معاملہ کیا ہے، ادب نظریے سے تو نہیں چلتا ہے جی لیکن ادب کے لیے نظر بہت ضروری ہوتی ہے. جی تو لہٰذا افسانے میں جو کلوز اپ ہوتا ہے وہ کلوز اپ افسانہ نگار کی نظر کو یہ موقع عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی نظر کی اصل فوکسنگ وہ واضح کر دے کہ ہم کہاں پر فوکس کر رہے ہیں. ناول تو ایک بہت منصوبہ بند پروجیکٹ ہے اور بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں ناول نگار اپنے آپ کو اور اپنی کائنات کو اور اپنے ارد گرد کے جہان کو جس طرح سے سامنے لاتا ہے، اس میں خاص طور پر اردو کے پس منظر میں 47 کے بعد کے حالات نے جو سہارا دیا اور پورے بر صغیر ایشیا کی ذہنی صورتحال کو جس طرح ناولوں میں نمایاں کیا گیا، تو ناول اس زمانے میں صرف اس لیے باقی بچ سکے کہ ان کو اتنا ابتلا بھرا ماحول میسر ہو گیا تھا. اس لحاظ سے پریم چند زیادہ قابل غور ہیں کہ ان کے زمانے میں جو ابتلاء و آزمائش تھی وہ ایک عمومی ابتلاء و آزمائش تھی جس سے پریم چند گزر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ناولوں کو اسٹیبلش کیا. یہی سوال سر میں آپ سے اگر پوچھوں تو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں کچھ. یہ افسانے اور ناول کا جو ہے تقابلی ہم مطالعہ نہیں کر رہے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. جی. وہ صنف جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ناول کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن آپ نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں ناول لکھے جا رہے ہیں، زیادہ لکھے جا رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ شاید ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں پرنٹ کا جو کام، پرنٹنگ کا جو کام ہے، چھپائی کا کام بہت آسان ہو گیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اکیڈمیز اور جو انسپیول اور ایسے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ ادیبوں کو ان کو اعانت بھی ان کی کرنے لگی. اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا. تو کتابیں چھاپنا ایک بڑا مرحلہ اور بڑا مشکل کام تھا کہ کتابت اور اس کے بعد میں طباعت اور پھر اس کے جو پیسے اس کے بعد میں اس کا اشاعت وغیرہ. لیکن آج کے زمانے میں یہ سب سہولتیں ہو جانے کی وجہ سے بھی کتابیں زیادہ چھپنے لگی. لیکن کتابیں زیادہ چھپنے لگی نہیں، لیکن ان کا معیار گھٹ گیا ہے. جو معیار پہلے تھا وہ معیار اب نہیں رہا ہے. جو پہلے ناول لکھے گئے وہ ناولوں کا آج کے جو زمانے کے جو ناول ہیں ان کا معیار وہ نہیں ہے. اگر آپ 10-15 ناولوں کو گنائیں گے، نام گنوائیں گے، تو اس میں سے 1 یا 2 ناول ایسے ہوں گے جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اچھا، میں اسی کے ساتھ ایک سوال آپ سے یہ کروں گا. آپ کے بعد کی نسل سید محمد اشرف، سلام بن رزاق پہ سید محمد اشرف، یا اور پاکستان میں لکھنے والے لوگ، اب اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے اردو فکشن کی، آپ کو کچھ ایسے نام سامنے آ رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ کل کے سید محمد اشرف ہوں گے یا سلام بن رزاق ہوں گے یا عینی آپا ہوں گی؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہے کچھ ماحول ایسا کہ اچھے لکھنے والے اب بھی موجود ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کے آپ نام لکھ رہے ہیں وہ خود اب تک لکھ رہے ہیں. سید محمد اشرف خود لکھ رہے ہیں، ابھی ان کا تازہ ناول آیا ہے. تو جو لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کے بعد میں آنے والے جو ہیں اس کے بارے میں ہم ابھی سے کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت لکھنے والے جو ہمارے جونیئر ہیں یا ہمارے تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ دیر کے بعد جو لوگ آئے ہیں، ان میں کچھ ٹیلنٹس ہیں اور ان کو وہ اگر محنت کریں تو یقیناً اچھا لکھ سکتے ہیں. لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں لیکن معیار گھٹ رہا ہے. اور اس کی کتابیں چھپوانے کی سہولت چونکہ مل گئی ہے، اس لیے ہر آدمی ادیب بن گیا، ہر آدمی جو ہے شاعر بن گیا. اور نثر کی کتابیں ہی زیادہ چھپی جا رہی ہیں. شاعری کی کتابیں جو ہیں ابھی بھی کم چھپ رہی ہیں، کیونکہ وہ تو خیر بیچاری وہ بکتی بھی نہیں ہے اور نہ وہ شاعری لوگوں تک پہنچ بھی پاتی ہے. افسانے یا ناول یا دوسری اصناف جو ہیں وہ اس لیے چھپ رہی ہیں زیادہ کہ وہ کم سے کم لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، لوگ پڑھ لیتے ہیں اس کو. بیچاری آپ نے کتابوں کو کہا ہے شاعری کو یا افسانے کو؟ نہیں، اور شاعری کو تو خیر ہم بیچاری نہیں کہتے، آج کی شاعری کو بیچاری کہہ رہا ہوں میں. اشرف صاحب، آخری سوال آپ سے. آپ کے بعد جو لکھنے والے لوگ اس وقت ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں، آپ کی نظر رہتی ہے سب چیزوں پہ، کچھ نام آپ گنوانا چاہیں گے کہ آپ کے بعد اردو فکشن کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے؟ کچھ ایسے نام ہیں جو فکشن لکھ رہے ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں دیکھیے، میں سمجھتا تھا کہ اس قسم کا سوال آپ ضرور کریں گے. وہ قارئین کی، سننے والوں کی دلچسپی اس قسم کے سوالات میں ہوتی ہے.
ہم کو تو عجیب سا لگتا ہے کہ نام گنوائیں لوگوں کے، اگر کسی کا نام گنوانے سے رہ گئے تو وہ بہت دن تک جو ہے وہ افسردہ رہتے ہیں. ہاں لیکن دیکھیے جب سوال یہ سامنے آتا ہے تو پھر کچھ نام تو ذہن میں آتے ہیں. کچھ نام جیسے مثال کے طور پر میں ان دونوں کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ دونوں تو قریب میں بیٹھے ہوئے. انور قمر صاحب آج کل لکھ نہیں رہے، اس لیے میں نے ان کا ذکر تو کر دیا لیکن میں ان کا نام ان لوگوں میں نہیں لے رہا ہوں. لیکن اب دلی میں خالد جاوید ہیں اور ہمارے کلکتہ میں صدیق عالم ہیں. یہ دونوں بہت اچھا لکھتے ہیں اور تواتر سے لکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک آج لکھ دیا پھر ایک 10 سال کے بعد لکھ رہے ہیں. پاکستان میں چند ہی نام لے پا رہا ہوں اس وقت، ویسے تو نام تو دیکھیے میں کئی لے سکتا ہوں. اور نہیں خواتین میں ہمارے خواتین میں کا کیا، ہمارے افسانہ نگاروں میں ترنم ریاض ہیں، غزال بیگم ہیں جو کم لکھتی ہیں لیکن کبھی کبھی جب لکھتی ہیں تو بہت اچھا لکھتی ہیں. ذکیہ مشہدی جو ہیں وہ تو ان سب سے، ان میں جو نام لے رہا تھا ان میں سے کسی سے بھی ان کا قد جو ہے کم نہیں. ذکیہ مشہدی کا وہ اتنا ڈوب کر لکھتی ہیں اور اتنا اچھی اور عمدہ اور تخلیقی زبان لکھتی ہیں کہ بعض اوقات تو آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ ذکیہ مشہدی نے ایسا لکھ دیا. اور پاکستان میں نام ہے شاہد حمید ہیں، علی اکبر ناطق ہیں. تو پاکستان میں بھی اچھے لکھنے والے اس کے علاوہ بھی بہت ہوں گے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ جیسے ہندی میں کہتے ہیں نا آدان پردان کتابوں کا نہیں ہو پاتا تو بہت مشکل ہوتی ہے نام لینا. لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ جو چند نام لیے ان سے میرے خیال میں اور میرے دونوں ساتھی جو ہے دونوں بزرگ دوست جو ہے وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے یہ بڑی حد تک جینوئن نام ہیں. اور یہ لوگ انجم عثمانی ہے. دیکھیے انجم عثمانی کا کمال یہ ہے، حالانکہ وہ افسانے جو ہے وہ بہت آج کل ان کی دلچسپیاں دوسری ہو گئی ہیں، لیکن وہ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ بالکل رتن سنگھ کی طرح ان کی کہانی بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں وہ جو ایک آج دوہا سنایا تھا حسین الحق صاحب نے کہ وہ بہاری کے دوہوں کی طرح سے ہوتے ہیں کہ دیکھن میں چھوٹے لاگیں اور گھاؤ کریں گمبھیر. تو حسین ہمارے انجم صاحب جو ہے وہ ابھی تک فعال ہیں. اور باقی کا جہاں تک معاملہ ہے بھائی تو باقی نام تو میں نہ لوں تو زیادہ بہتر ہے. جی بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اس گفتگو کو دلچسپ بنانے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ شاعری پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے جیسے میں نے ذکر بھی کیا، لیکن افسانے پہ اور پھر جو سنجیدہ لکھنے والے ہیں ان پہ گفتگو اس طرح نہیں ہو پاتی ہے. ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی کہ آپ لوگوں کو زحمت دیں اور اردو فکشن کے حوالے سے زیادہ زیادہ باتیں قارئین تک پہنچیں، سامعین تک پہنچیں، تاکہ وہ جو فکشن اور شاعری میں تھوڑی سی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، یا وہ لوگ جو شاعری کو زیادہ پسند کرتے ہیں فکشن کو کم کرتے ہیں سمجھتے ہیں، یا فکشن کی تنقید کے حوالے سے جیسے گفتگو ہوئی کہ فکشن کی تنقید ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہو پائی جس طرح شاعری کی تنقید ہے، وہ آپ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو چاہیں گے کہ فکشن بھی ہماری گفتگو کا حصہ ہو، ہماری زندگی کا حصہ ہو، ویسے ہی جیسے شاعری ہماری گفتگو اور زندگی کا حصہ ہے. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ.